बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनकही बातें नादिया के संग। और आज एक बार फिर किताब परी की बातें जो 2004 में पब्लिश की गई, इसमें शामिल 3 कहानियाँ अब तक हम आपको सुना चुके हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। और आज फिर एक और कहानी जो कि परी की बातें में शामिल है हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसका टाइटल है फूलों की शहजादी। राइटर है मैम राबेल पीरजादा और वीडियो एडिटर है मिस आयशा खान। तो चलिए सुनते हैं कि फूलों की शहजादी में क्या नया है। एक दफा का जिक्र है, एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जिसकी एक ही औलाद थी। बादशाह और मलिका ने इस बच्चे का नाम एंड्रो रखा। सुनहरी घने बाल, गहरी नीली आंखें, आंखों में हल्के रंग की सब्ज धारें, बड़ी बड़ी रोशन और चमकदार ज़हीन आंखें उसकी साफ रंगत पर खूब जचती। एंड्रो की पैदाइश पर मुल्क भर में खूब जश्न मनाया गया। बादशाह और मलिका मुल्क का वलीअहद पाकर बहुत खुश थे। जब एक दिन अचानक मलिका दिल के दौरे से चल बसी। बादशाह चूंकि मलिका से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी मौत ने उसको बहुत गमगीन कर दिया। वो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए सारा दिन मुल्क की मसाइल में उलझा रहता। इतनी मसरूफियत का ये नतीजा निकला कि अपने आप के लिए टाइम निकालना तो बहुत दूर की बात, वो अपने साथ साथ नन्हे प्रिंस की ज़ात को भी फरामोश कर बैठा। चूंकि नन्हा प्रिंस सिर्फ 1 साल का था, इसलिए उसकी परवरिश के लिए नैनी का बंदोबस्त कर दिया गया। नैनी को ये लिटिल प्रिंस बहुत अजीज था, वो उसका बहुत ख्याल किया करती। जब नन्हा प्रिंस माँ को सामने न पाकर रोता तो वो नैनी उसको बहलाने के लिए मुख्तलिफ फेरी टेल उसको सुनाया करती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। प्रिंस एंड्रो भी वक्त के साथ साथ बड़ा होने लगा और वो तमाम उलूम सीखे जो एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली की पहचान थे। तीर अंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, गर्ज दुनिया का हर वो इल्म जो एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली की शान होता है। 8 साला नन्हे शहजादे को जब भी मौका मिलता वो फेरी टेल का मुतालिया किया करता, क्योंकि उसको ये जादुई दुनिया बहुत पसंद थी जहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों, बहुत सा मैजिक और हैप्पी एंडिंग। ये तमाम चीज़ें प्रिंस एंड्रो के हावजे पर नक्श हो गईं कि उसने अपने ही ख्यालों की दुनिया सजा ली जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। बचपन में एंड्रो इन स्टोरीज को सुनते सुनते सो जाता। एक कहानी जो एंड्रो को बहुत पसंद थी, एक फेरी जो पिंक रोज में रहती है। उसका महल गुलाब की नाजुक पंखड़ियों से बना हुआ है और जुगनू उसके घर को रोशन रखते हैं। और ये हसीन गुलाब झील के बीचों बीच वाक़े है। इस गुलाब के गिर्द रंग बरंगी मछलियाँ घेरा बनाए हुए हैं। झील की चारों जानिब हसीन और दिलकश पानी के फवारे हैं जो मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं से सजे हैं। और ये तमाम फवारे मौसीकी की तरंग पर इस अंदाज से रक्स करते मानो हसीन जलपरियों का गुमां होता। और जगह जगह तीतर, बटेर, कबूतर, खुमरे, सुरखाब, हुदहुद की आवाज़ें इस मंजर को मज़ीद पुरकशिश बनाती। यूं वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। प्रिंस एंड्रो भी बचपन से निकलकर जवानी की जानिब सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। को शहजादा एंड्रो हर लिहाज से मुल्क का वलीअहद बनने की तमाम खसूसियात अपने अंदर रखता था, पर आज भी वो अपने ख्यालों की दुनिया बनाए हुए था। जब एक दिन बादशाह ने प्रिंस को दरबार में हाजिर किया और बोला, प्रिंस, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर पहले तो शहजादा चौंका, फिर धीरे से सीने पर हाथ रखकर सर को खम किया और बोला, हुक्म कीजिए माय लॉर्ड। बादशाह खुश होकर बताने लगा, साथ वाले मुल्क में एक बादशाह रहता है जिसकी एक ही बेटी है जो हसीन भी है और साथ ही साथ बादशाह की तमाम रियासत की अकेली वारिस भी। हम वहाँ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। एंड्रो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाबा जान, हम शादी तो ज़रूर करेंगे पर मैरी से नहीं, फेरी से। बादशाह ने हैरत से उसकी जानिब देखा और बोला, ये फेरी कौन सी प्रिंसेस है, कौन से मुल्क में रहती है और उसके वालिद का क्या नाम है? तब शहजादे ने बादशाह को फेरी की हकीकत से आशना किया कि वो उसकी फेरी टेल की एक किरदार है और एक हसीन गुलाब में रहती है। बादशाह हैरत से मुंह खोले अपने खूबरू बेटे को देखने लगा। 6 फुट कद,
روشن نیلی گہری آنکھیں اور آنکھوں میں ہلکے سبز رنگ کی دھاریں جو اس کی آنکھوں کو مزید دلکش بناتی تھی، سنہری بال، وجیح چہرہ، توانا جسم اور اس پر اس کے خیالات۔ تمام درباری بھی اپنے شہزادے کی خیالوں کی دنیا کے بارے میں جان کر ششدر تھے۔ کچھ وقفے کے بعد بادشاہ شہزادے سے مخاطب ہوا اور بولا، شہزادہ اینڈرو، یہ فیری ٹیل ننھے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ جوان ہو گئے ہیں، آپ کا ان فیری ٹیل سے کیا کام؟ آپ چھوڑیے ان باتوں کو اور پرنسس میری سے شادی کے لیے رضامندی دے دیں۔ پر شہزادہ اپنی ضد پر اڑ گیا اور بولا، نہیں بابا جان، ہم میری سے نہیں، فیری سے شادی کریں گے۔ آخر بادشاہ شدت ضبط سے بولا، شہزادہ اینڈرو، آخر میری اور فیری میں کیا فرق ہے؟ شہزادہ چونکہ حصہ مزاح رکھتا تھا اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، میری ایم سے ہوتا ہے اور فیری ایف سے۔ یہ سن کر تمام درباری مسکرا دیے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی چہمگوئیاں ہونے لگی۔ جب بادشاہ جلال میں آ گیا اور بولا، پرنس ٹھیک ہے، اگر آپ پرنسس فیری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اور جا کر اسے ڈھونڈ لائیے، آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہے، اگر اس مدت میں آپ اپنے خوابوں کی شہزادی لے آئے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے، نہیں تو آپ ہماری پسند سے شادی کریں گے۔ شہزادہ خوش ہو گیا اور بادشاہ سے جانے کی اجازت لے کر اپنے وزیر کو اس کا سفید گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ پھر پرمطمئن انداز میں شہزادے سے مخاطب ہوا اور کہا، اپنا عہد یاد رکھیے گا، 1 جنوری یعنی نیو ایئر پر آپ کی شادی ہوگی، اب دیکھنا ہے وہ آپ کی پسند ہوگی یا ہماری۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ فیری ٹیل کی سٹوریز صرف فیری ٹیل میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ شہزادے کے لیے یہ سوچ ہی پرمسرت تھی کہ وہ اپنے خوابوں کی ملکہ ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی نانی کو بھی بتایا۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور پھر چرچ میں جا کر اس کے لیے دعا گو ہوئی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، او جیسس، میرے بابا کی حفاظت کرنا اور اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ پھر ایک سلیب پرنس اینڈرو کے گلے میں ڈال کر بولی، بابا، یہ آپ کی والدہ یعنی ملکہ کی نشانی ہے، اب یہ آپ کی ہوگی، گاڈ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ یہ کہہ کر پرنس اینڈرو کی پیشانی کو محبت سے چوما اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ پرنس اینڈرو گہرا کالا لباس زیب تن کیے جو رائل فیملی کی پہچان تھی، شان سے اپنے سفید گھوڑے پر سوار بنا سوچے سمجھے جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے خوابوں کی ملکہ جنگل یا کسی حسین پہاڑی پر ملے گی۔ اینڈرو چونکہ ملک کا ولی عہد تھا اس لیے اس کو کھانے پینے اور رہائش کا خاص مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ جب تھک جاتا تو کوئی نہ کوئی اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہ دن رات مہینے گزرنے لگے، ولی عہد ابھی تک پھولوں کی شہزادی کا کھوج نہ لگا پایا۔ اب اسے مایوسی ہونے لگی، اس کو بھی یقین آنے لگا کہ میجک صرف فیری ٹیل میں ہی ہوتا ہے، اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یوں خیالوں ہی خیالوں میں اپنے ساتھ مخاطب وہ اپنے گھوڑے کو دوڑائے بہت دور نکل آیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شام کے گہرے سائے پھیل گئے، دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی۔ جب اچانک اسے اپنے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی، اسے یوں محسوس ہوا کہ گھوڑا دھیرے دھیرے دلدل میں اترنے لگا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھوڑے کی زین کھینچی، بجائے گھوڑا دلدل سے باہر نکلتا، الٹا شہزادہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا دلدل میں جا گرا۔ اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا تاکہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، پر اس بھیانک رات میں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، بس تھی تو کالی اندھیری رات، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا، اور اس پر ٹڈیوں، چمگادڑ اور مینڈک کی آوازیں ماحول کو مزید ہولناک بنا رہی تھیں۔ دور کہیں گیدڑ اور الوؤں کی آوازیں۔ شہزادے نے سوچا، آج لگتا ہے کوئی انسان تو نہیں، پر ان جانوروں کا میں مہمان بنوں گا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ میری خدمت کریں گے یا میرے ہی گوشت سے اپنی ضیافت اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جھجری لی اور سچے دل سے اپنے رب کو پکارنے لگا، او گاڈ ہیلپ می پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بائبل کی آیت کا ورد کرنے لگا، جب اچانک اس کے منہ سے کوئی چیز آ کر ٹکرائی۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں تو کنول کا پھول اس سے آ کر ٹکرایا۔ اس کے دماغ کے پردے پر پھولوں کی شہزادی کا عکس لہرا گیا۔ اپنی حصے مذاق کی طبیعت سے مجبور ہو کر وہ ہنستے ہوئے آسمان کی جانب رخ کر کے بولا، واہ جیزس، کہاں وہ حسین خواب، کہاں یہ ہولناک حقیقت۔ اچانک غڑپ کی آواز آئی اور وہ ایک جھٹکے سے دلدل میں اتر گیا۔
آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ یہ کہ اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ دلدل میں اتر گیا. جو ہر طرف مینڈک، چمگادڑ، ٹڈیوں، گیدڑ اور یہاں تک کہ الوؤں کی آوازیں ماحول پر چھا گئیں. پر ایسی پراسرار رات میں کنول کا پھول اپنی پوری آب و تاب سے اس منظر کا جائزہ لینے لگا. ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور تمام پرندے درختوں سے اڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے اور ایک غیر انسانی آواز پورے منظر پر چھا گئی. يفيك كفون كفون بفكتفه جفس نفين مفارفي نفيد نفين خفل لفل دفال دفي. کون تنبغت ہے جس نے ہماری نیند میں خلل ڈال دی؟ شہزادہ جو بیچارہ زوردار دھماکے سے زمین پر آ گرا تھا کراہتا ہوا سیدھا ہوا. ابھی وہ اپنی کمر صحیح طرح سے سہلا بھی نہ پایا تھا جب اچانک اس غیر انسانی جاندار کو اس عجیب و غریب آواز میں بولتے ہوئے حیرت سے دیکھنے لگا. ابھی وہ اسے کچھ بولتا، چاروں جانب سے ہلکی ہلکی ونڈ چائم کی آوازیں آنے لگی. مختلف انسٹرومنٹ سے نکلنے والی دھنیں جادوئی منظر پیش کرنے لگی اور انہی سروں پر رقص کرتے رنگین پانی کے فوارے اسے اپنی فیری ٹیل کی دنیا میں لے گئے. ہنسی جھیل، رنگ برنگی دلکش مچھلیوں کا سیلاب، کبوتر خمرے، تیتر بٹیر، سرخاب، ہدہد جگہ جگہ مختلف ٹولیوں میں محفل سجائے بیٹھے تھے. جب اچانک چہار سوب گلاب کی بھینی بھینی خوشبو منظر پر چھانے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے گلاب کی کلی چٹکنے لگی، دھیرے دھیرے پنکھڑیاں کھلنے لگی. 3 انچ کی چھوٹی سی پرنسس، سنہری لمبے بال، سر پر ڈائمنڈ کا تاج سجائے جو یاقوت، نیلم اور زمرد سے جڑا تھا، گلابی گلاب کی حسین پوشاک پہنے گلاب سے نمودار ہوئی. تب شہزادہ ہوش میں آیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہوا، اتنی چھوٹی پرنسس، یہ تو میری پنکی فنگر جتنی ہے، میں اس سے شادی کیسے کروں گا؟ اور تو اور یہ کھائے گی کیا اور رہے گی کہاں؟ کچھ دیر سنجیدہ رہنے کے بعد وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر خود سے مخاطب ہوا، واہ جیزس، خواب پورا بھی ہوا تو کس انداز سے. ابھی وہ کچھ اور بولتا، پھر سے غیر انسانی آواز گونجی، چپ مفس خفرے. چپ مسخرے. اور ایک زوردار کوئی نوکیلی چیز اسے اپنی پیٹھ پر محسوس ہوئی. اس نے جھٹ پیچھے مڑ کر اس غیر انسانی چیز کو دبوچا اور اسی کی زبان میں کہا، گستاخ طوطے. اب حیرت میں آنے کی باری طوطے کی تھی. وہ آنکھیں پھاڑے اسے اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھنے لگا. جب پھر سے پرنس اینڈرو اسی کی زبان میں بولا، كفيو أفلفو كفي تفرفا مفجفه غفورفه جوارفه أفو تفهم فين كفي الفق تفافه مفين تمفارفي زفان سفي أنجفان فو مفين جفان تفافون كفين سفي سفافارفي ففي كفي زفان بفول تفي أفر جفان تفي أفه كفيون كفي مفين فيري تفيل تبفر تفارفا أفاهو. کیوں الو کی طرح گھورے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا لگا میں تمہاری زبان سے انجان ہوں؟ میں جانتا ہوں پرنسس فیری فے کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے کیونکہ میں فیری ٹیل پڑھتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے چنے نکال کر طوطے کے منہ میں اچھال دیے اور دھیرے سے مسکرا دیا. طوطا ہڑبڑا کے چیخنے لگا. جب دوبارہ سے ونڈ چائم کی آواز پورے ماحول پہ چھانے لگی اور ایک نقرئی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی، وزیر. پرنس اینڈرو نے اس لٹل پرنسس کی طرف دیکھا. جب دوبارہ اسے آواز سنائی دی، ادھر آؤ. شہزادہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسے تو چاروں جانب کوئی انسان نظر نہ آیا سوائے اس لٹل پرنسس کی اور اس کے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، لگتا ہے پرنسس کی نگاہ کمزور ہے، پر یہ تو میری فیری ٹیل میں نہیں لکھا تھا. چلو کوئی بات نہیں، ہم چشمہ لگوا لیں گے. وہ سر کھجاتے منہ ہی منہ میں بولا. ابھی وہ مزید کچھ بڑبڑاتا جب طوطے نے چونچ اس کے سر پر ماری اور چیخ کر بولا، افن دفا فوگفا تفو اور تفیرفی مفاسفی. اندھا ہوگا تم اور تیری ماسی. طوطا اس کو کوسنے لگا. جب پھر سے فیری کی آواز سنائی دی، رفوبفن رابن. شہزادہ کچھ سمجھتا جب طوطا اڑا اور فیری کے قریب جا کر سر خم کر دیا اور بولا، یفس مفائل فورڈ. یس مائی لارڈ. جب شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو عادت سے مجبور ہو کر بولا، 3 انچ کی ملکہ اور 3 فٹ کا وزیر. وزیر نہیں، طوطا. اس کے خیالات اور زبان کو تب بریک لگی جب پرنسس پھولوں پر قدم رکھتے دھیرے دھیرے زمین کی جانب اترنے لگی.
جو زینے کی مانند سجے تھے، سی گرین آنکھیں جو ہر بار پلک جھپکنے پر اپنا رنگ بدلتی، کبھی بلو، کبھی گرین اور کبھی دونوں رنگوں کا عکس اس چہرے پر محسوس ہوتا اور اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچتا۔ سنہری ریشمی لمبے گھٹنوں کو چھوتے بال جو اس کے دراز قد کو مزید نمایاں کرتے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ اجنبی یہاں کیسے آیا؟ طوطا گھبرا گیا اور ہکلانے لگا، پھر گول گول آنکھیں گھما کر سرگوشی میں بولا، یہ اجنبی ہماری لینڈ میں بنا اجازت ہی گھس آیا اور پھر آ کر ہمارے محل کو خوفناک حقیقت اور میرے درباریوں کو جانے کیا کیا کہنے لگا، اور تو اور اس نے میری گلجبین کو بھی برا بلا کہا۔ کیوں گلجبین؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اتنی دیر میں ایک موٹی تازی طوطی گوٹے تارے سے سجا چولی لہنگا پہنے، چونچ کو بھی لال رنگ سے سجائے، سر پر کنول کا پھول لگائے نمودار ہوئی۔ 3 فٹ کی طوطی کم اچھی خاصی چھیل چھبیلی مرغی لگ رہی تھی۔ اس نے پرنسس کے سامنے جا کر ادب سے سر خم کر دیا۔ پرنسس فیری دھیرے دھیرے اپنی مخروطی انگلیاں کنول کے پھول پر پھیرنے لگی۔ ابھی شہزادہ صحیح طرح سے کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا جب چھٹ دیکھتے ہی دیکھتے کنول کا پھول ایک کانچ کی صورت اختیار کر گیا اور شہزادے کی زندگی ایک فلم کی مانند اس پر چلنے لگی۔ پرنسس فیری بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایک نظر پرنس اینڈرو پر ڈالتے وہ واپس اپنے گلاب کے محل میں لوٹ گئی اور سب کچھ ساکت ہو گیا، یوں جیسے کہ سب نیند کی وادیوں میں ڈوب گئے ہوں۔ وہ ولایتی طوطا نہیں، وزیر، اس کی دیسی بیوی، وہ بھی کہیں غائب ہو گئے۔ اب وہاں صرف پھلوں سے لدے درخت تھے، آم، کھجور، انجیر، شہتوت، انار، یہاں تک کہ دنیا کا ہر عام و خاص فروٹ وہاں موجود تھا۔ جگہ جگہ بندر درختوں پر چڑھے اٹکیلیاں کر رہے تھے، گلہری کبھی انجیر کبھی انار میں دانت گاڑے اس کے مزے لوٹ رہی تھی، خرگوش خوشی سے آوازیں لگاتا لمبے لمبے فرلانگ بھر رہا تھا۔ شہزادے کا سر چکرانے لگا، اس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی فیری لینڈ سے نکل کر ایک زو میں آ گیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما، پھر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جب اسے اپنے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی تھی، اس نے نظر گھما کر دیکھا تو وہی چٹیل میدان تھا اور ہر طرف سیم تھور کی زمین۔ اسے اپنے پاؤں دلدل میں دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو دلدل میں سے باہر نکالا، پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ تمام واقعات اور مناظر پر غور کرنے لگا۔ جب اسے بلیوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی تھیں، اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو موٹی تازی کالی بلیوں کا گروہ اسے لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتے، اس نے آنکھیں بند کر دی اور بائبل کی آیت کا اونچی اونچی آواز میں ورد کرنے لگا، اور پھر سے پکار اٹھا، او گاڈ ہیلپ می پلیز، مجھے اس جادوئی دنیا سے باہر نکال، مجھے میری منزل پر پہنچا، نہیں تو میں اس جادوئی دنیا میں بھٹک جاؤں گا، پھر شاید میں اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھوں، ساتھ ہی ساتھ تجھ سے بھی غافل ہو جاؤں۔ او گاڈ، او گاڈ، او گاڈ ہیلپ می پلیز۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے لال ہونے لگا، پر وہ اپنے رب کو منانے کا فن جانتا تھا۔ اچانک اسے چرچ کی گھنٹیاں سنائی دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک چرچ میں پایا۔ اس کے سامنے ایک سینری موجود تھی، وہی فیری لینڈ اور اس کے کریکٹرز۔ وہ پلک جھپکے بغیر اس سینری کی جانب دیکھ رہا تھا جب چرچ کے فادر اس سے مخاطب ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے، سن، کیوں اداس ہو؟ خود تو جادوئی دنیا چاہتے تھے جہاں بہت سا میجک اور فیری لینڈ کے کریکٹرز ہوں، تو اب پریشان اور اداس کیوں ہو؟ شہزادہ حصے مزاح ضرور رکھتا تھا، پر اندر سے وہی معصوم بچہ تھا جو اپنوں کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتا تھا۔ بچپن سے اس نے لاوارثوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ وہ لاکھ ملک کا ولی عہد سہی، پر تھا تو وہی ننھا معصوم بچہ، باپ کی توجہ کو ترستا، اس کے غموں کو کوئی جان نہ لے، اس لیے اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تھا۔ پر اب ایک پرشفیق شخصیت کا لمس کندھے پر پا کر وہ وہی 8 سالہ ننھا اینڈرو بن گیا، پھر ہچکیوں سے رونے لگا۔ فادر نے اس کو اپنا دل ہلکا کرنے دیا، پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا، پرنس، گاڈ نے تمہاری سن لی، لگن سچی ہو تو انسان خدا کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے،
یہ تو پھر ایک پرنسس ہے، لٹل فلاور پرنسس۔ جاؤ یہ سینری اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آج دسمبر کی 5 تاریخ ہے اور تمہیں اپنے ملک میں پہنچنے میں 25 دن کا عرصہ لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی سلیب کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھیں بند کر کے بائبل کی چند آیات پڑھی۔ پھر بولا، جاؤ سن، گاڈ تمہاری حفاظت کرے۔ شہزادہ پوچھنا چاہتا تھا کہ پھولوں کی شہزادی کہاں ہے اور وہ اس سینری کا کیا کرے، کیسے اس سے شادی کرے۔ ابھی اس نے پوچھنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب اچانک فادر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے الجھ کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس وہی میدان اور دلدل ہی دلدل۔ اسے لگا شاید یہ بھی کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود سینری پر پڑی۔ ابھی وہ حرکت کرتا جب گھوڑا اس کے پاس آ پہنچا اور سر جھکا کر اس کو اپنے انداز میں چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے مالک کو احساس دلا رہا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور مسافت شاید بہت زیادہ۔ شہزادے نے پیار سے گھوڑے کی پیٹھ کو سہلایا اور اس پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیا۔ جانے کتنے دن اور رات گزر گئے خاموشی سے سفر طے کرتے ہوئے۔ وہ ہسمکھ سا شہزادہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 31 دسمبر کی رات بھی آ پہنچی اور شہزادہ محل سے کوسوں دور تھا۔ دوسری جانب بادشاہ بھی بڑی بے صبری سے شہزادے کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں گھڑی پر مرکوز تھیں۔ گھڑی 12 کا ہنسا عبور کرنے والی تھی جب چند آوازیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دیں۔ پرنس اینڈرو آ گئے، پرنس اینڈرو آ گئے۔ بادشاہ بھی دربار کی جانب چل دیا جب اس کی نظر تھکے ہارے بکھرے بکھرے اپنے لختے جگر پر پڑی۔ وہ پرنس کو دیکھ کر بے چین ہو اٹھا اور اپنے اکلوتے لختے جگر کو جھٹ گلے سے لگا لیا۔ پھر اس سے مخاطب ہوا، پرنس، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی، اور آپ اتنے کھوئے کھوئے کیوں ہیں؟ کچھ تو بتائیے۔ شہزادے نے ایک خاموش نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر فیری لینڈ کی سینری اس کی جانب کر دی۔ بادشاہ الجھے الجھے اس دل فریب سینری کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادے نے ادب سے سر کو خم کیا اور بولا، مائی لارڈ، آپ نے صحیح کہا تھا، میجک اور میریکل صرف فیری لینڈ میں ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر چل رہے تھے۔ وہ ایک ہی جس میں بولے جا رہا تھا، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی، فریب کیا کوئی نفسیاتی بیماری۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا جب کوئی نوکیلی چیز اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اس نے تکلیف سے ہاتھ کی جانب دیکھا اور جھٹ اس نوکیلی چیز کو ہاتھ میں تھام لیا اور ایک پھنسی پھنسی آواز اسے سنائی دی، افا بفک چھفوڑ کفم بفقت جفان صفے مفارف گفا کفیا۔ ابے چھوڑ کمبخت، جان سے مارے گا کیا؟ شہزادہ بے یقینی سے اس کو گھور رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، جب دوبارہ کسی نے اسے بہت زور سے کاٹا۔ افائی سفالف ہے۔ اوے سالے! شہزادہ دھیرے سے مسکرا دیا اور اسے آزاد کر کے بولا، سالہ تو ہے تو میرا طوطے۔ جب طوطا ٹیں ٹیں کرنے لگا تو شہزادہ ہنستے ہوئے بولا، طوطا نہیں، وزیر۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے محل کو مہکانے لگی۔ ونڈ چائم کی آوازیں پورے ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھیں۔ تمام درباری اور بادشاہ اس دل فریب منظر کو بہت محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک گلاب کی کلی چٹکی اور 3 انچ لٹل پرنسس بڑی شان سے اس میں سے نمودار ہوئی۔ آج وہ لال گلاب کا حسین پوشاک پہنے، زمرد اور روبی کا تاج سر پر سجائے ہوئے تھی اور اس کی آنکھیں زمرد رنگ یعنی ہری اور سمندر کی طرح گہری لگ رہی تھیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اتنی چھوٹی پرنسس؟ شہزادہ بادشاہ کی حالت سمجھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ شہزادے کو دیکھ کر طوطا، اوہو، طوطا نہیں وزیر، اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھولوں کے زینے بننے لگے۔ پرنسس سہج سہج قدم اٹھاتی پھولوں کے زینے طے کرنے لگی اور پھر سب نے وہی حسین منظر دیکھا جو شہزادے کو پہلی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا تھا۔ جی بالکل، وہ 3 انچ سے بدل کر
5 فٹ 6 انچ کے کانچ کے حسین مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہزادہ اس کی جادوئی دنیا میں ڈوبا ہوا تھا جب وہ تمام واقعات اس کو یاد آ گئے کہ کس طرح پرنسس فیری غائب ہوئی تھی اور اس کا لینڈ بھی۔ وہ ابھی تک کسی خواب کی کیفیت میں کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی میجک۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے بے صبری سے پرنسس فیری کی جانب قدم بڑھا دیے اور جھٹ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور نیچے بیٹھ کر فیری سے مخاطب ہوا۔ پرنسس will you marry me? Don't go anywhere. I don't know تم کوئی خواب ہو یا حقیقت، بس میرے پاس رہ جاؤ یا پھر مجھے بھی اپنی جادوئی دنیا میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بادشاہ اور تمام درباری ایسے ساکت کھڑے تھے جیسے کسی نے چھڑی گھما کر انہیں اسٹیچو بنا دیا ہو۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ شہزادے کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا تو اس کا ہاتھ سلیب پر جا لگا اور سب حرکت میں آ گئے۔ بادشاہ کو تو یہ حسین اور انوکھی شہزادی بہت پسند آئی کہ شاید اس کو اپنے بیٹے کی آبدیدہ حالت بے چین کر گئی۔ بادشاہ نے کچھ بھی جانچ پڑتال کیے بغیر پرنس اور پرنسس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے پرجوش ہو کر جیسے ہی شہزادے اور شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس کے ہاتھ میں وہ سینری آ گئی، وہی فیری لینڈ اور اس کے کردار۔ سینری میں بس ایک کردار کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ تھا ملک کا ولی عہد، اس کا اکلوتا بیٹا پرنس اینڈرو، جو بڑی شان سے جھیل کے بیچوں بیچ پرنسس کا ہاتھ تھامے اسی سینری کا ایک دلکش اور مکمل حصہ لگ رہا تھا۔ بادشاہ دیوانہ وار سینری ہاتھ میں تھامے اپنے ولی عہد کو پکارنے لگا، پر اب وقت گزر چکا تھا۔ پرنس اپنی جادوئی دنیا میں جا چکا تھا جہاں بہت سا میجک اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں۔ بادشاہ اور شہزادے دونوں کی وش پوری ہو چکی تھی۔ ایک جادوئی دنیا میں جانا چاہتا تھا اور دوسرا رب کی رحمتوں کو بھلائے ملکہ کے جانے پر شہزادے کو نظر انداز کرتا اور شکوہ کرتا، ملکہ کے بعد میں ادھورا ہوں، مجھے نہ پرنس اینڈرو کی طلب ہے نہ ہی کوئی چاہت۔ سچ کہتے ہیں کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، اس لیے جب بھی بولو سوچ کے بولو۔ اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف آج کی کہانی پھولوں کی شہزادی بلکہ کتاب پری کی باتیں کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو کتاب میں موجود چاروں کہانیاں سننے کے بعد کیسی لگی اور آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اینڈ ڈو وزٹ آور فیس بک پیج لائنس رابیل پیرزادہ۔ اللہ نگہبان۔